261 हिजरी में फौत हुआ ये बाजिद बुस्तामी, कोई जालिम शख्स है। और देखिए अभी मुफ्ती अनीफ कुरैशी ने तो दिफा कर दिया उसका, उसकी तबीयत तो हमने साफ की है ना फिर। और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैक पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वादतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूं जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। दिफा कर दिया इसने, ये वही जालिम शख्स है जिसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा क़यामत के दिन मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। तज़किरतुल औलिया में इसने लिखा, इसके मानने वाले ने इसके बारे में, और तवील की इसने फरीदुद्दीन अत्तार ने भी, कि नहीं उनके मुंह से अल्लाह बोला था। तौबा तौबा, इतने बड़े बड़े दावे। और फिर उसमें एक चैप्टर बायजीद बुस्तामी की मेराज, और वो कहते हैं जिस तरह अंबिया में रसूलुल्लाह को मेराज हुई है ना, बापों में इनको हुई है, अबू बकर उमर उस्मान अली को नहीं, इनके बाबे को कहानी। और उसमें लिखा है कि उन्होंने मेराज की रात अल्लाह ताला का दीदार भी किया है ज़ाहिरी आंखों से। और फिर एक कहानी लिखी कि जुनैद बगदादी कहा करते थे कि बायजीद का औलिया में वही मर्तबा है जो हजरत जिब्राइल का फरिश्तों में, यानी औलिया के सरदार। एक चीज मेरे ज़हन में आ गई, उनके हवाले से कुछ गलतफहमियां लोगों में चलती हैं, मैंने चाहा कि उसको क्लियर कर दूं उनके फरमूदात का तज़किरा करने से पहले। ये 234 में वफात पाते हैं हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बस्तामी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में गलतफहमी है कि कुछ अकवाल उनकी तरफ मंसूब किए गए। मैं उनका जिक्र नहीं करता, जो समझने वाले हैं आप में से पढ़ने वाले समझ जाएंगे, वो अकवाल गलत मंसूब है, वो अकवाल गलत याद रख लें। अच्छा, उनकी तरफ निस्बत करना अकवाल का ये भी गलत है, और बाज़ लोग उनकी जस्टिफिकेशन देते हैं, तावील करते हैं, वो भी गलत है। तावील करने की ज़रूरत तब होती है पहले उस कौल की सनद साबित हो कि वाकई उन्होंने ये कहा, सनद से ये कौल ही साबित नहीं है तो तावील करके ऐसे क्यों सब्जेक्ट को मुगालते में मुब्तला किया। इसको शतहियात कहना दुरुस्त नहीं। उनका विलायत और मारिफत में मुकाम और मर्तबा इतना बुलंद था, शतहियात छोटे दर्जे के लोगों की होती। बुलंद पाया आरिफ वलीउल्लाह, जो आरिफों का भी सुल्तान और इमाम हो, वो इससे कहीं दूर, शतहियात उनकी गर्द में भी पीछे रह जाती, इनका मुकाम ऊंचा होता। यानी इनकी वफात जैसा कि मैंने अर्ज किया 234 के ज़माने में हुई, और बाज़ों के नज़दीक 261 में। जो तज़किरे बड़े बड़े आइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने, सूफिया और मुहक्किकीन ने लिखे आपके हालात पर इब्तदाई 200-300 साल तक, उनमें से किसी किताब में उन शतहियात का सो कॉल्ड और उन अकवाल का जिक्र नहीं है। इनसे यह साबित होता है कि वो अकवाल आपके नहीं थे, वो फरमुदात आपके नहीं थे। सबसे पहली किताब जो आपके ज़माने के बाद अपीयर हुई, जिसमें आपका तज़किरा मिलता है और मुस्तनद किताब सूफिया और आरिफीन पर, वो तबक़ात सूफिया है, इमाम अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी की। इमाम अबू अब्दुर्रहमान सुलमी 325 हिजरी में पैदा हुए और 412 में आपकी वफात है। गोया उनकी पैदाइश हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के कोई तकरीबन 75 साल के बाद है, उनके ज़माने के बिल्कुल करीब तरीन। उनकी किताब तबक़ात सूफिया है, उसके अंदर हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पूरा चैप्टर है, और इनसे बढ़कर मुस्तनद तज़किरा औलिया और सूफिया का तारीख़ इस्लाम में नहीं। तबक़ात सुलमी, और ये इमाम सुलमी खुद न सिर्फ सूफी और वलीउल्लाह हैं बल्कि मुहद्दिसीन के इमाम थे। इमाम बेहकी के भी शेख हैं, इमाम बेहकी के उस्ताद। और इमाम बेहकी ने अस्सुननुल कुबरा में, जो हदीस की सबसे बड़ी किताब है, हर तीसरी चौथी हदीस आपसे रिवायत की है इमाम सुलमी। और इमाम हाकिम, इस जैसे पाए के लोग बिल वास्ता बिला वास्ता आपके तलामिज़ में थे। ये एक ज़माना है और इनका मर्तबा मुसल्लम है, कोई इमाम सुलमी के मुकाम और मर्तबा पे उंगली नहीं उठा सकता। मुहद्दिस हैं, सूफी हैं, मुहक्किक हैं। उन्होंने पूरा चैप्टर बनाया है इमाम अबू यजीद बुस्तामी पर। आपकी 100 कौल जो शतहियात कह के हम समझते हैं, उसके किसी कौल का जिक्र नहीं किया।
اس کا مطلب ہے حضرت باعزید بستامی کے وفات کے 75 سال یا 100 سال کے بعد زمانے تک ایسے کوئی اقوال فضا میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، زمین میں ان کا وجود نہیں تھا، کوئی چیز آپ کی طرف منسوب نہیں تھی، ورنہ امام ابو عبد الرحمن سلمی سب سے پہلے شخص ہوتے کہ تذکرہ ابو یزید بستامی میں لکھتے، سب سے بڑی سند۔ اس کے بعد میں نے دیکھا اگلی کتاب ہے امام ابو نعیم، بہت بڑے محدث و گزرے ہیں، ان کی کتاب ہلیت الاولیاء۔ امام ابو نعیم کی ولادت 336 ہجری میں ہوئی، یعنی امام سلمی کے 11 سال بعد پیدا ہوئے، تو گویا ان کا زمانہ بھی حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد شروع ہو جاتا، 80-90 سال بعد، یعنی ایک صدی کے اندر اندر ہوئے، اور بہت بڑے عظیم محدث ہیں۔ تو عظیم الشان کتاب ہے ہلیت الاولیاء، ان کا چیپٹر ہے، انہوں نے بھی ایسی کوئی چیز نقل نہیں کی، جس کا مطلب ہے کہ حضرت باعزید بستامی کے وصال کے 100 سال 150 سال بعد تک ایسے کوئی اقوال دنیا میں آپ کی طرف منسوب نہیں تھے۔ اس کے بعد ایک جلیل القدر امام ہے، امام ابو القاسم القشیری۔ امام ابو القاسم القشیری الرسالہ القشیریہ کے مصنف ہیں، اور یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں، ان کے دادا شیخ ہیں حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام قشیری بھی مسلم امام، محدث، فقیہ، مفسر اور صوفی اور عارف اور متکلم، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ انہوں نے رسالہ قشیریہ میں حضرت باعزید بستامی کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، بڑے عالی شان الفاظ میں، بڑے عمدہ عالی شان الفاظ میں، مگر ایسی کوئی چیز انہوں نے تذکرہ نہیں کیا آپ کے ایسے اقوال کا۔ اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ امام سلمی تک بھی یہ قول نہیں پہنچے تھے، امام ابو نعیم تک بھی نہیں پہنچے تھے، امام قشیری تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ گویا حضرت باعزید بستامی کے وصال کے بعد ابتدائی 200-300 سالوں تک ان اقوال کا کوئی نام و نشان دنیا میں نہیں تھا، آپ کی طرف منسوب نہیں تھے۔ اور اگر بعد میں کسی نے ذکر کیا، علامہ ذہبی نے پہلی مرتبہ ذکر کیا اور یہ کہا کہ ثابت نہیں ہے یہ اقوال آپ کی طرف، یہ کہا اپنی کتاب کے اندر، اور وہ ہوئے ہیں امام حضرت باعزید بستامی سے 450 سال کے بعد آئے ہیں علامہ ذہبی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا 400 سال بعد تک حضرت باعزید بستامی کی وفات سے بعد میں 400 سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منسوب نہیں تھے۔ تو 400 سال گزر جائیں اور اس کے 450 سال اور 500 سال بعد کوئی تذکرہ نویس ایسے قول کا ذکر کر دے تو اس کا مطلب ہے یہ باطل ہے، اس میں کسی قرید کی اور مزید تحقیق کی ضرورت نہیں، اور اس پر تبصرہ کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ اس کی تعویل کر کے اس کے دفاع کی ضرورت۔ اور علامہ ذہبی نے جب یعنی 450 سال کے بعد لکھا تو لکھ کے تو اس کے اندر خود کہا کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، غیر مصدقہ ہے، خود کہا غیر مصدقہ۔ اور جو لوگ کہنے لگے ان کے زمانے میں سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہیں اقوال، تو پھر وہ اس کے حال سکر کی طرف تعبیر کرتے ہیں۔ اس وقت یہ بحث شروع ہو گئی تھی 400 سال کے بعد، اور جو جلیل القدر ائمہ پہلے ہو گزرے ان کے ہاں اس کا ذکر نہیں ملتا، جس کا مطلب ہے یہ بعد میں گڑی گئیں، منسوب کی گئیں، اور علامہ ذہبی نے اس کا جواب دیا۔ اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پہ ہمارے واعظین، علماء، مقررین جوش خطابت و ذوق و شوق میں دیتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کا۔ یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بعد 500 سال بعد کی کتاب ہے، تو بغیر سند کے 450-500 سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منسوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کو پرکھا جاتا ہے۔ امام باعزید بستامی ہوں یا جنید بغدادی ہوں یا سری سقطی ہوں یا معروف کرخی ہوں یا ذوالنون مصری ہوں یا ابو بکر شبلی، کوئی اس زمانے کے سلف صالحین کے اولیاء ہو، ان کے تمام تعلیمات اور احوال پر پرکھا جائے گا۔ اگر وہ چیز ان سے مطابقت نہیں رکھتی تو رد کر دیا جائے گا۔ سمجھیں ایسی چیزیں جو بعد میں لکھی گئیں، جیسے تذکرۃ الاولیاء میں اگر آیا تو میں نے تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کی 1971-72 میں پڑھی تھی، 1972 میں یہ کتاب پڑھی تھی۔ مجھے ضرورت تھی ایک تھیسس کے لیے، ریسرچ کے لیے،
یہ 627 میں ان کی وفات ہے، شیخ فرید الدین عطار کی، یعنی ان کا زمانہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 400 سال بعد کا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے 300 سال کے بعد یہ چیزیں کسی نے گھڑی ہیں، منسوب کی ہیں ان کی طرف جو کتابوں میں آئی، لہذا ایسی چیزوں کو رد کر دیا جائے۔ تو میں نے تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی، تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا، وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار کی نہیں، غلط طور پہ منسوب کی گئی ہے۔ میں نے 1971-72 میں پڑھ کے میں نے اپنے والد گرامی حضور فرید ملت سے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں؟ انہیں فرمایا، پوچھا کیا لکھا ہے بیٹے؟ میں نے کہا امام حسن بصری تابعی ہیں، انہوں نے ان کے حالات زندگی میں انہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچپن دکھا دیا ہے، بچپن میں آقا علیہ السلام کے زمانے میں بچپن دکھا دیا، اور آقا علیہ السلام سے ملاقات دکھا دی ہے بچپن میں، اور آقا علیہ السلام کی بالمشافہ ملاقات اور دعا لکھ دی ہے، جبکہ امام حسن بصری کی ولادت ہی سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت کے آخری 2 سال ختم ہونے سے 2 سال قبل، وہ 21 ہجری کے قریب ہوئی۔ ان کی تو پیدائش آقا علیہ السلام کے وصال کے 20-21 سال بعد ہوئی ہے، ولادت۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کا بچپن دکھا دیا۔ تو حضور فرید ملت میرے والد گرامی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹے یہ کتاب منسوب ہے، جھوٹی ان کی کتاب ہی نہیں ہے، ثابت نہیں، غیر مستند چیزیں منقول ہو جاتی۔ شیخ سعدی شیرازی کی طرف ایک ترجمہ قرآن منقول ہے، پاکستان میں چھپتا ہے، انڈیا میں چھپتا ہے، فارسی میں یہ ترجمہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کا، یہ ان کا ترجمہ ہے نہیں، ثابت ہی نہیں ہے، خدا جانے کب لکھا گیا، کسی نے لکھا، ان کے نام منسوب کر دیے۔ تو اقوال حضور علیہ السلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی، احادیث نبوی میں، یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے، وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تو ہوئے نا جنہوں نے جرت کی حدیث نبوی میں گھڑ کر چیزیں داخل کر دی اور کہا یہ حضور کی حدیث، تو محدثین کو جرح و تعدیل کے ذریعے کلیریفائی کرنا پڑا۔ تو اولیاء کے تذکرے میں بھی من گھڑت چیزیں منسوب ہو گئی، کتابوں کی کتابیں منسوب ہو گئی ان کی طرف، غلط۔ اب لکھنے والے نے کچھ لکھا تھا، بعد میں کچھ لوگوں نے دین میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے یا تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے، گمراہی پھیلانے کے لیے اور چیزیں ایڈ کر دی، نئی کتاب منسوب کر دی، نئی چیزیں رد و بدل کر دی، تو رد و بدل کر کے وہ پھیل گئی، تو جنہوں نے لکھی تھی کتاب وہ گھر میں پڑی رہ گئی۔ آپ یوں سمجھیں جب آپ کے پاس ایسی کوئی کتاب کا حوالہ آئے تو دیکھیں کہ پاکستان کے یہ جو ابھی انتخابات ہوئے ہیں فروری میں، 8-9 فروری کے، اس کی زبان میں بات سمجھاتا ہوں بڑی آسانی سے۔ کوئی ایسی کتاب آپ کے ہاتھ آئے تو دیکھیں یہ کتاب فارم 45 کی ہے یا فارم 47 کی ہے، یہ کتاب جو ہے فارم 45 کے کاغذوں سے چھپی ہوئی ہے یا فارم 47 کے کاغذوں پہ چھپی ہوئی۔ اب آپ دیکھیں نا پوری اسمبلی حکومت فارم 47 کے ساتھ بن گئی ہے نا، تو کوئی چل رہا ہے، بس چلتا، اس طرح کتابیں بھی چلتی ہیں۔ فارم 45 مصنف کے گھر میں رہ گئے، فارم 45 کی کتابیں چل پڑی۔ سند دیکھنی چاہیے، سند، اور سن دیکھیں، سن، یہ کتاب وہ شخص ہستی کب تھی، کتاب لکھی کب گئی، درمیان کے گیپ کی کوئی سند ہے، پتہ چلے کہ 8 فروری کی ہے یا 9 فروری کی ہے، یہ جانچنا چاہیے۔ 8 فروری کا رزلٹ اور ہوتا ہے، 9 فروری کا اور ہوتا ہے۔ تو کتابوں میں بھی 8 اور 9 فروری ہے، کتابوں میں بھی فارم 45-47 ہے، حدیثوں میں جعل سازی کی، محدثین نے دفاع کر دیا حدیث نبوی کا، مگر تذکروں کی کتابوں میں کوئی جرح و تعدیل کا علم نہیں تھا، وہ کسی نے نہیں کیا۔ وہ کتابیں پڑھ کر عالم کا کام ہے، وہ مزاج شناس ہوتا ہے اس ولی کا، اس مصنف کا، اس امام کا، وہ پہچان جاتا ہے ایک صفحہ پڑھ کے کہ یہ کتاب ان کی ہے یا نہیں۔ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کی طرح منسوب رسائل ہیں، کتب ہیں، کئی چیزیں منسوب ہیں، آپ ان کو پڑھیں، میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں، خود اٹھا کے دیکھ لیں، ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں، وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے، یہ ان کے دور کا کلام ہی نہیں ہے، یہ اس زمانے کا تصوف ہی نہیں ہے، یہ اس وقت کا بیان ہی نہیں ہے، یہ کئی 100 سال بعد انڈیا کا جو تصور ہے اس کے اندر گھڑے ہوئے تصورات پہ مبنی کسی شخص نے لکھے ہیں رسائل یا کتابیں، اور ان بزرگوں کے نام منسوب کر دیے، اس میں غلط بھی، سچ بھی، جھوٹ، صحیح درست سب آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ علماء کا کام ہے